नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मुझे चंद गुजारिशात करनी हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका की आखिरी मौजूदगी के हवाले से। 20 साल अमेरिका की फ़ौज ने अफ़गानिस्तान में गुजारे और लगभग 3,000 अरब डॉलर से ज़्यादा का जो है वो बजट था, इसका ख़र्चा हुआ। लेकिन ऑफिशियली तो लोग ये भी कहा जा रहा है कि 5-7 हज़ार अरब डॉलर से ज़्यादा का था। तो 20 साल बाद आखिर ज़लील होकर, रुसवा होकर, तारीख़ी कालक अपने चेहरे पे पोत कर अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, बल्कि जा चुका है। और अमेरिका पे, अफ़गानिस्तान पे अमलन हर लिहाज से डिफेक्टो डिजोरे अफ़गान तालिबान की जो कब्ज़ा है वो हो चुका है। कोई उसमें 2-3% ही बाकी है, वो भी अलामती तौर पे शायद बाकी रखा हुआ उन्होंने। तो ये अमेरिका को आइंदा शायद 20 साल तक ये बात समझ नहीं आएगी कि अफ़गानिस्तान में उनको शिकस्त क्यों हुई। वैसे तो ये सुलगता हुआ मसला और उलझा हुआ बैनुल-अक़वामी सतह का एजेंडे पे टॉप ऑफ द ट्री ये जो इशू था, इसके ऊपर बहुत सारे सनसनीखेज़ मोड़ आए हैं। लेकिन ख़ास मोड़ उस वक़्त आया जब मार्क मेज़ेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक मज़मून लिखा अमेरिका के हवाले से, जिसका मैंने तर्जुमा भी किया था उस मज़मून का, जिसमें उसने कहा कि जिसमें उसने ये इंकशाफ किया कि अमेरिकन CIA के चीफ़ ने एक खुफिया दौरा किया है इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें अड्डे फराहम किए जाएँ, यानी कि अमेरिका को पाकिस्तान में अड्डे दिए जाएं जहाँ से वो दोबारा से अटैक कर सके अफ़गानिस्तान के ऊपर। और इस सिलसिले में उनको जो शटअप कॉल मिली है और बहुत कोशिश के बावजूद CIA की चीफ़ की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं करवाई गई। तो एब्सोल्युटली नॉट कह के इमरान खान ने अमेरिका को तो हैरान कर दिया है, लेकिन पूरी दुनिया को और उम्मत मुस्लिमा को भी हैरान कर दिया, इवन ये कि तालिबान को भी हैरान कर दिया है। डॉरपा की जितनी भी रिपोर्ट सामने आई हैं, डॉरपा एक अलग से सब्जेक्ट है, इस पर किसी वक्त फिर बात करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि पेंटागन का ये मानना है कि डॉरपा पेंटागन का दिमाग है। डॉरपा की रिपोर्ट्स ये हैं कि हमारी जो शिकस्त की वजूहात हैं वो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लगता है कोई रूहानी वजह है। ये भी इंसानों को बेवकूफ़ बनाने की और हम जैसे मुसलमान सादा लोगों को खुश करने वाली बात ही है। उसकी वजह यह है कि चलो यहाँ पे तो कोई रूहानी वजह थी शिकस्त की, वियतनाम में कौन सी रूहानी वजह थी? वहाँ पे कौन से सूफ़ी थे? वहाँ पे कौन से मुसलमान थे? वो तो बंदर, कुत्ते, चूहे, बिल्लियाँ, खरगोश सब खा जाते हैं। उनके पास तो कोई दीन मज़हब नाम की चीज़ नहीं थी वियतनामियों के पास। तो वहाँ पे क्यों शिकस्त हुई अमेरिका को? तो बहरहाल ये सब बातें जो हैं ये बकवास बातें हैं, और हकीकत ये है कि अमेरिका को जंग का आगाज़ करना आता है, जंग को फिनिश करना, फिनिशिंग उसके अंदर ये नहीं है कि वो अच्छे तरीके से अपनी इनिंग खेल सके। यही वजह है कि ये जहाँ कहीं भी है वहाँ पे इसको शिकस्त ही हुई है। जहाँ अब इस वक्त दुनिया में चाइना के कहीं पे 10-20 अड्डे होंगे, दूसरे बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के 2-4-5-7 अड्डे होंगे, कहीं पे फ़ौजी अड्डे। अमेरिका की दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में 800 से ज़्यादा बेसिस हैं। लेकिन उनका क्या फ़ायदा है? उनके आप कोई जंग जीत ही नहीं सकते। आपको जंग जीत कर भी तो दिखाएं ना। आपको जंग जीतनी नहीं आती। दूसरी बात यह है कि ये जो अफ़गानिस्तान में जो शिकस्त हुई है, ये इसी किस्म की सुपर पावर्स जब भी बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, बरतानिया बहादुर सुपर पावर नहीं रहा, टूट फूट गया। रशिया ने हमला किया,
جہاں پہ اس کے بارے میں مشہور تھا، جہاں کہیں اپنی فوجیں اتارتا ہے وہاں سے واپس کبھی بھی نہیں آتا. افغانستان میں اس نے اپنی فوجیں اتاری، اس کو شکست ہوئی، وہاں سے واپس گیا، اور جب واپس گیا تو وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پھر اب امریکہ کی باری ہے، تو یہ نہیں ہے کہ یہاں سے یہ نکل گیا ہے تو بس یہ اس کے اپنے سروائیول کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اپنے سروائیول کو بھی مسئلہ ہے. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اس وقت حقیقت میں سی آئی اے کے وجود کے اوپر کویسچن اٹھ رہے ہیں کہ آپ کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سی آئی اے جیسی باڈی باقی رہے، وہ بھی ان کو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ہم دھڑام سے زمین پہ آ گئے ہیں. پھر جہاں کہیں پہ بھی امریکہ کی بیسز ہیں، ملٹری بیسز ہیں، وہاں سے بھی ابھی مڈل ایسٹ میں عربوں نے کہنا شروع کر دیا کہ خالی کرو بھائی سارے مڈل ایسٹ کو. تو لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ سپر پاور نہیں رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پریارٹیز بھی امریکہ کی بدل گئی ہیں. امریکہ نے فار ایسٹ میں اپنے سارے جو بھی توپوں کا رخ ہے وہ اس طرف کر دیا، سب کچھ وہاں اس طرف شفٹ کر گیا ہے. وہ اب چائنا کے ساتھ کوئی بھی کمپٹیشن جو وہ کرنا چاہتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کرے گا، وہ وہاں سے کرے گا. اور اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں افغانستان سے. اور ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کے آرمی چیف نے دھمکی دی پاکستان کو، اور پھر ابھی وہ بات ختم ہی نہیں ہوئی تھی تو آگے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس مین نے یہ کہہ دیا کہ اگر افغانستان کی حکومت بنی اور اس کو رشیا نے یا چائنا نے یا پاکستان نے تسلیم کیا تو ان کے اوپر پابندیاں لگائیں گے، اور ان کی حکومت اس کی طالبان کی حکومت کو ہم مانیں گے، تسلیم نہیں کریں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ان کو آپ تسلیم نہیں کریں گے تو. دیکھیں، جو ریئر ارتھ میٹل اور منرلز اور ایلیمنٹس ہیں وہ سارے صرف اور صرف افغانستان میں پائے جاتے ہیں، جن کی بلین ٹریلین فریلین آف ڈالر سے بھی زیادہ کی اہمیت اور مالیت ہے. اس کو بیچنے کے لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جیسے ابھی وہ 2-2.5 ارب ڈالر کے اپنے ریسورسز بیچ دیتے ہیں منرلز، اور اپنا پورا نظام کھانے کا، پینے کا، گاڑیوں کا دوسرا تیسرا وہ چلا لیتے ہیں مال غنیمت کے علاوہ بھی. تو ان کو کیا مسئلہ ہے؟ گرے مارکیٹ، ڈارک بلیک مارکیٹ جو ہے وہ ان کے سامنے، وہ ان کے بچے ہیں. ان کو سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں طالبان ایک واحد ایسی قوت ہے جس کے ساتھ دنیا کا کوئی ملک جنگ نہیں کرنا چاہتا، اور کوئی انڈر ورلڈ اس کو ڈرا نہیں سکتی. ہر کوئی اس کو سلوٹ کرتا ہے، ہر کوئی اس کو سلام کرتا ہے، ہر کسی کو اس کی ضرورت ہے. کوئی بہت بڑا معاشی نقصان بھی نہیں ہوا امریکہ کا، کوئی یہ بات کرتا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اگر یہاں پہ 2-4-5-7 ہزار ارب ڈالر لگا بھی دیا تو جو اتنا عرصہ 20 سال وہ یہاں پہ رہا، اور 20 سال میں اس نے جتنی یہاں پہ افیون کاشت کی اور یہاں سے جس طرح وہ جہازوں کے جہاز بھر کے لے گیا ہے، تو اس کی جو مالیت ہے وہ تو اس سے بہت زیادہ بڑھی ہے، کئی گنا زیادہ بڑھی ہے جتنا اس نے انویسٹمنٹ یہاں پہ کی تھی. اور بیسیکلی یہ جنگ بھی اسی بات کی تھی، کیونکہ دنیا میں اللہ پاک نے کچھ زمین کو ایسا بنایا کہ یہاں پہ جس قسم کی افیون پیدا ہوتی ہے وہ اوپیم کہیں اور پہ پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوتی، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے. جب ملا عمر نے وہاں پہ اوپیم کی کلٹیویشن کو زیرو کیا تھا تو دنیا میں اوپیم کی اور ڈرگز کی جو ڈیمانڈ تھی اس کی قیمت میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا تھا. اور ڈرگز دنیا کی ایک ضرورت ہے نشہ کرنے کے حوالے سے بھی اور میڈیسن میں بھی، اور وہ افغانستان کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو آئندہ آنے والی پوری دنیا کو افغانستان کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں ایسی نااہل اور نالائق حکومتیں اور سپر پاورز بھی ہوتی ہیں جن کو جنگ فتح کرنی نہیں آتی. ہم افغانستان کو تو چھوڑے نا، ہم مسلمان پاکستانی جو ہے یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ جنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس جنگ کو جیتنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن آپ ہر دفعہ ہی ہار رہے ہیں، آپ کا فیشن ہی ہے، یا آپ کی عادت ہی ہے، یا آپ کی ہسٹری ہے، یا آپ نے ہارنا ہی ہارنا ہے. تو یہ کوئی آپ قابل، بہادر، سمجھدار، انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں. تو وہ جو کرزما تھا، وہ جو ایک توتی تھا، وہ جو جادو تھا، سر چڑھ کر بول رہا تھا امریکہ کا، وہ ختم ہو گیا. اس کا زمانہ چلا گیا، وہ زوال آ گیا، وہ ہسٹری ہو گئے ہیں. اب کوئی بھی آسانی سے دنیا کی سپر پاور بن نہیں سکے گی. اب کسی کو بھی یہ کلیم کرتے ہوئے کہ میں سپر پاور ہوں، سب سے پہلے جو ہے وہ طالبان کا سامنا کرنا پڑے گا، افغانستان کو منوانا پڑے گا. ایک ایسا وقت آنے والا ہے جب تک کسی بھی سپر پاور کو افغانستان تسلیم نہیں کرے گا، وہ سپر پاور ایز اے سپر پاور دنیا میں متعارف ہی نہیں ہو سکے گی. تو
امریکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بائیڈن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کی پالیسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امریکہ کے سارے منصوبے، ساری مکاریاں، ساری چالیں اسی کے اوپر الٹی چلنا شروع ہو گئی ہیں اور چل رہی ہیں، اور یہ اللہ پاک سب سے زیادہ بہتر تر منصوبہ بندی کرنے والا ہے۔ انسانوں کی منصوبہ بندیاں جو کہ انسانیت کے خلاف اور اسلام کے خلاف اور اللہ کے نظام کے خلاف ہوں، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی۔ تو ڈرے نہیں، بہادری کے بزدلی سے نہ مرے، زندہ رہنا ہے، مرنا ہے تو بہادری کے ساتھ مرنا چاہیے انسانوں کو۔ تو یہ عنقریب آپ سنیں گے کہ CIA کولیپس کر گئی، عنقریب آپ سنیں گے۔ ابھی دنیا میں کبھی کسی نے KGB کا نام سنا نہیں ہے نا، اسی طرح CIA کا نام بھی نہیں ہوگا۔ یہ وہ اینی جیکبسن نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ایریا 51 اور سرپرائز، کل اینڈ وینش، اس کی بڑی شاہکار کتابیں ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے بہت جلد، جب ہم CIA کی تاریخ کے اوپر کتاب لکھے گا کوئی اور یہ بتائے گا کہ اس کا ڈکلائن کیسے ہوا، وہ مکمل طور پہ تتر بتر اور مٹی کیسے ہو گئی، ریبلز میں کیسے چینج ہو گئی۔ تو اس میں پہلا پتھر، جیسے وہ دیوار برلن کی ایک اینٹ جو تھی، پہلا جو ہتھوڑا اس کو لگا تھا جس نے مشرقی اور مغربی جرمنی کو آپس میں ملا دیا، اسی طرح CIA نے اپنی قبر کھودی، امریکہ نے اپنی قبر کھودی، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پینٹاگون نے اپنی قبر کھودی افغانستان پہ اٹیک کر کے، وہاں سے وہ چلے گئے ہیں واپس، اور 2 4 10 20 دن میں جو علامتی طور پہ لوگ باقی رہ گئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں سے امریکہ کی 800 ملٹری بیسز وینش ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، ان کا کہیں یہ سکڑ کے ڈوینڈل ہو گئے، اپنی جگہ پہ رہ جائے گا، اور ان کے یہ خود بھی آپس میں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو آپ جب حق سے ٹکرائیں گے تو ایسا تو ہوگا، ساری کی ساری پالیسی، ساری کی ساری ریسورسز دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ امریکہ کا اختتام، CIA کا اختتام، CIA کے اوپر تو دل کرتا ہے کہ علیحدہ سی ویڈیو کروں، ایک ویلاگ کروں کہ اس میں بتاؤں کہ کتنا نیچ قسم کا ان کا موٹو، کتنی نیچ قسم کی ان کی ایڈیالوجی، اور کس قدر انسان دشمن ان کے جرائم ہیں، کہ اگر آپ پوری دنیا میں جتنے بھی اداروں اور ملکوں نے جتنے جرائم کیے ان سے زیادہ CIA نے اکیلے نے جرم کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے، ان کا ہاتھ دینے والا ہو۔ اللہ پاک IMF کو، ورلڈ بینک کو تباہ کرے، سودی نظام کو غرق کر دے، زمین بوس کر دے، اور یہودیوں کو، الومیناٹیز کو، اور یہ فری میسنز کو، اور جتنے بھی دجالی نظام کے نمائندے اور ایمبیسڈر ہیں، ان سب کو نیست و نابود کر دے، اور اسلام کو اور مسلمانوں کو روحانی طور پہ بھی بالخصوص ترقی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔